नाज़रीन, ग्लोबल साउथ पूरी ताकत के साथ इजराइल के खिलाफ उतर गया है और एक ग्लोबल पहली मूवमेंट शुरू हो गई है इजराइल को कटहरे मिलाने की, उसको पनिश करने के लिए। दूसरी तरफ अरब लीग का अहम तरीन इजलास हुआ है और अरब वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कोई प्रैक्टिकल इकदाम उठाने के लिए। वो खुद उनकी जो बादशाहते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो शदीद तरीन प्रेशर के अंदर है और जो ट्रंप ने कहा है कि हर सूरत में फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जाएगा, तो उसके ऊपर अहम तरीन मीटिंग हुई और अरब लीग की जानिब से, अरब वर्ल्ड की जानिब से कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया गया और दो टोक पैगाम जो है वो दिया गया और फलस्तीनी रियासत के हवाले से भी अहम वहां पर डिस्कशंस हुई हैं। और दूसरी तरफ फलस्तीनी कैदी रिहा हुए हैं और बहुत ज्यादा उनका इस्तकबाल और वो एज अ हीरोस वापस आ रहे हैं। 20-20, 30-30 साल इजराइल की जेलों में काट कर जवान जो है वो बूढ़े बनकर वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है वो अभी भी ऐसा है कि राइफल्स के साथ उनका इस्तकबाल हो रहा है और जो उन्होंने बयानात दिए हैं वापस पहुंचने पर तो हैरान कुन है। तो रेजिस्टेंस जारी है और इस वक्त रेजिस्टेंस जो है उसका मुकम्मल अपर हैंड है, तमाम महाजों के ऊपर रेजिस्टेंस का जो है वो इजराइल के ऊपर अपर हैंड है। और अगर हम पूरी सूरत हाल का जब एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इजराइल इज इन रियल ट्रबल और वहां नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में शदीद गुस्सा है और उसके खिलाफ एक प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी उसका भी आगाज होने जा रहा है। एक तरफ उसका ट्रायल है और दूसरी तरफ उसकी जो इंक्वायरी कमेटी है कि ये जंग भी हारा है, इसकी वजह से इजरायली कैदी भी मारे गए हैं और इजराइल को सबसे ज्यादा इसी ने नुकसान पहुंचाया है, तो इसको जो है ना इसको पुनिश किया जाए और इसको गवर्नमेंट से गिराया जाए। वैसे भी नेतन्याहू के पास सिर्फ 1 साल रह गया है, 1 साल के बाद तो वैसे भी इलेक्शन हो जाना है और इस वक्त उसकी गवर्नमेंट जो है वो एक सीट के ऊपर खड़ी हुई है। साथ समुद्रेज कह रहा है कि अगर जंग ना दोबारा शुरू हुई तो मैं गवर्नमेंट गिरा दूंगा। तो बहुत सारे क्राइसिस हैं जिसके अंदर इजराइल धंसता चला जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं एक ऐसी चीज से जिसको हमने पहले ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। एक बहुत बड़ा फिनोमेना हो रहा है और उसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स हैं, इजराइल की बुनियादें हिलाने में बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स हैं। देखिए, इजराइल एक ऐसी नाजायज रियासत है जो एक नॉर्मल रियासत नहीं है। इसकी जो सपोर्ट बेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी एक मुल्क होता है उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन ऐसी भी दुनिया में क्या कोई स्टेट है जिसकी सपोर्ट करना कोई मजहबी फरीजा समझा जाता और या उसके ऊपर फैसले, मतलब हक और बातिल का मामला, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके कितने ज्यादा इत्तेहादी हैं पूरी दुनिया में। इवन आप देखें अमेरिका और कनाडा और यूरोप में आपसी फड्डे पड़े हुए हैं, लेकिन इजराइल की तरफ जो सपोर्ट है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट्स की है बल्कि पूरी सोसाइटीज की है। तो इजराइल का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हर बुनियाद उसके ऊपर लड़ना, उसके ऊपर इजराइल को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। तो एक फिनोमेना नाज़रीन हो रहा है और वो फिनोमेना ये हो रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी जो एलिजियंस है टुवर्ड्स इजराइल, जो उनका अहद है इजराइल के साथ, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। नाज़रीन, जब इजराइल की ये जेनोसाइड शुरू हुई, उसकी जो जब जारियत शुरू हुई तो वेस्टर्न वर्ल्ड में फिनोमेने का आगाज हुआ कि एक डिबेट शुरू हुई इजराइल के मॉरल, उसके जस्टिफिकेशंस, उसके जवाब, इजराइल का क्याम, फलस्तीनियों के राइट्स और ये जो सेल्फ डिफेंस का इजराइल का नारा है, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कोई लिमिट्स भी हैं इजराइल के लिए या नहीं, ये वो बहुत सारे सवालात थे जिसका आगाज होता है इस जारियत के साथ। वेस्ट में इस डिबेट का आगाज होता है। शुरू के अंदर तो इजराइल मुकम्मल कंट्रोल के अंदर था, जैसा कि इजराइल दहाइयों से मुकम्मल कंट्रोल के अंदर है। सारा मीडिया, सारे नैरेटिव्स इजराइल के कंट्रोल के अंदर हैं और वो हॉस्पिटल्स को बम कर रहा था, वो एड वर्कर्स को कर रहा था, वो इबादत गाहों को कर रहा था, तो इसके ऊपर भी जस्टिफिकेशन जारी थी और वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहती थी कि इजराइल के लिए कोई रेड लाइंस नहीं है। और शुरू में तो आप देखें बाइडन के बयानात हैं जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा शहादतें हो चुकी थी, लेकिन बाइडन ने कहा ये तो नंबर ही सही नहीं है। तो ये एक सारी जस्टिफिकेशन इजराइल के लिए हो रही थी। लेकिन फिर नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इजराइल की जो जस्टिफिकेशंस हैं वो कम पड़ना शुरू हो जाती हैं। उनके जो डिफेंड करने वाले मीडिया के ऊपर बैठे हैं उनको एंकर सख्त सवाल करना शुरू कर देते हैं, यानी जो उनके पास जस्टिफिकेशन का मार्जिन है वो कम होता चला जाता है। जब बार बार हॉस्पिटल्स अटैक होते हैं, जब सिविलियंस की तादाद बढ़ती चली जाती है, जब चर्चेज अंडर अटैक आ जाते हैं, जब यूनाइटेड नेशन, जब एड वर्कर्स वेस्ट के अंडर, बहुत सारी चीजें, तो जस्टिफिकेशंस जो है वो कम होती चली जाती है। इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है पॉडकास्टर्स ने,
سوشل میڈیا نے، ٹویٹر نے، یہاں پر وہ ساری ڈیبیٹس ہیں وہ چلی ہیں۔ یعنی جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ویسٹ کی سوسائٹی ہے وہ پوری کی پوری سوسائٹی ایک ریویو سے گزری ہے، ریویو ریگارڈنگ اسرائیل۔ یعنی ایک تو مظاہرے ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، لیکن سارے لوگ تو مظاہروں میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، وہ یہ انٹرویو سن رہے ہیں، وہ یہ ڈیبیٹ سن رہے ہیں جو اسرائیل کے حوالے سے کبھی ہوئی نہیں ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے اتنی کریٹیکل ڈیبیٹ کبھی نہیں ہوئی ہے، اسرائیل کو اتنے سوالات نہیں پوچھے گئے ہیں، ان کی جسٹیفیکیشنز کے اوپر اتنی ڈیبیٹ کبھی نہیں ہوئی ہے۔ تو ان کی پوری سوسائٹی نے دیکھا ہے، وہ ڈیبیٹ سنی ہے، اور اس میں اسرائیل کے پاس اب یہ فینومنا اس لیول کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ جو شروع میں اسرائیل مکمل کنٹرول کے اندر تھا، آج وہاں وہ مکمل اپنا اختیار کھو چکا ہے، اور کوئی جسٹیفیکیشن اس کی ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی نہیں بچی ہے۔ ایسٹرن ورلڈ میں، اسلامک ورلڈ میں تو ہے ہی نہیں۔ جو وہاں پر سوسائٹی کی اس کی سپورٹ ہے نا، وہ اپنے اختتام کو وہاں پر پہنچ رہی ہے، بہت آگے تک وہاں پر جا چکی ہے، اور سٹوڈنٹس اور گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور فیملیز، انہوں نے یہ چیزیں جو وہ دیکھی ہیں، اور اس کے اندر پھر بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ، مثال کے طور پہ سیلیبریٹیز، ہالی ووڈ کے ڈائریکٹرز، پولیٹیشنز، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا، اور ہمارے میڈیا کے اوپر بھی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جتنی باقی محاذوں کے اوپر لڑا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھنا چاہتا ہوں جو اس سارے فینومنے کے بعد اس کا آپ کو نچوڑ نظر آئے گا۔ ٹکر کارلسن، اس کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اس وقت امریکہ کے یہ سب سے انفلوئنشل جرنلسٹ ہیں، سب سے انفلوئنشل، اور سب سے زیادہ ان کی بات سنی جاتی ہے، اور ٹرمپ کی کیمپین میں یہ سب زیادہ ان کے ساتھ رہے، اور انہوں نے پیوٹن کا انٹرویو کیا جو پوری دنیا میں سب زیادہ جس کی ویورشپ آئی، اور ایلون مسک کے ساتھ دوستی، اور یہ وہ ساری کمپنی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ٹکر کارلسن سب زیادہ فیمس، سب زیادہ انفلوئنشل ہے۔ آج اس کا بیان کیا سامنے آیا ہے؟ آج اس کا اسرائیل کے حوالے سے، یعنی ٹرمپ کی کیمپین میں سب زیادہ، اور سب زیادہ اس کی ویورشپ ہے، اور ایلون مسک کے ساتھ دوستی سارا، آج اس کا بیان کیا سامنے آیا ہے؟ I feel like we need to have a much more honest conversation about our relationship with Israel۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسرائیل کے حوالے سے آنکھیں کھولیں اور آنیسٹ کنورسیشن کریں۔ وہ کنورسیشن نہیں جو ایک لابی آلریڈی ہوتی ہے، بلکہ ہم تمام چیزوں کو کریٹیکلی دیکھیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرا دل دکھتا ہے کہ جس طرح سے امریکن ویپنز کے ساتھ فلسطینی بچوں، عورتوں اور سیویلینز کو مارا گیا ہے۔ اور وہاں پر ایک اور بین شارپیو نامی ایک شخص ہے، کافی فیمس ہے، اور یعنی وہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر، اور سارا مطلب جو صحیح ایول فیس اگر آپ کسی کا دیکھنا چاہتے ہو تو بین شارپیو کا دیکھ لیں۔ تو بین شارپیو کے بارے میں، امریکن ہے وہ، بین شارپیو کے بارے میں اس نے کہا کہ بین شارپیو ایک ایول ہے، ٹھیک ہے، یعنی بین شارپیو وہاں کی ایک بڑی پرسنالٹی ہے، اور بہت زیادہ وہ انفلوئنشل، اور اسرائیلی لابی اور کافی ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں اس نے آن ریکارڈ کر کے وہ کہ ایول ہے، اور بچوں اور عورتوں کو مارنا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے 1950 سے ٹورڈز اسرائیل جو اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، وہ آنکھیں ہمیں کھولنا ہوں گی، اور ہمیں آنیسٹ کنورسیشن کرنی ہوگی ریگارڈنگ اسرائیل۔ اب دیکھیں نا کہ امریکن سوسائٹی آلریڈی ایک ریویو سے گزر رہی ہے۔ یعنی کون سا ریویو؟ اب ٹرمپ نے پوری دنیا کی ایڈ بند کر دی ہے، امریکہ جو ہے وہ اپنا الائنس تمام ممالک کے ساتھ ریویو کر رہا ہے۔ کینیڈا کے پر انہوں نے اب ٹیرف وغیرہ کی بات چل رہی ہے، میکسیکو، یورپ، سب کے ساتھ وہ ریویو کر رہے ہیں کس کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ تو اسرائیل کی ایڈ بند نہیں ہوئی ہے، سب کی ایڈ بند ہو سکتی تو اسرائیل کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، مزید سوچنا ہوگا، مزید آنیسٹ، ایمانداری سے دیکھنا ہوگا کہ کیا اسرائیل صحیح کر رہا ہے۔ اور اس نے کہا میرا دل دکھتا ہے جو امریکن ویپن کے ساتھ یہ سارا کچھ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جو سب سے انفلوئنشل بندہ ہے، اور پیچھے یہ سارا پروسیس جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ آج اس مقام کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ وہاں پوری سوسائٹی کے اندر ایک ندامت ہے، اور وہ چلتے 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 اس مقام کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں وہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایلیٹ کلاس، ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جو اوپر طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو کام ہی جنگیں چھیڑنا اور ظلم کر،
ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. ہر سوسائٹی نارمل سوسائٹی ہوتی ہے, معصوم لوگ ہوتے ہیں, تو وہ سوسائٹی چلتے چلتے احساس ندامت سے گزرتے گزرتے اب اس لیول کے اوپر آ گئی ہے, اتنا ظلم دیکھ کر کہ اب ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں. وہ ندامت میں اب وہ لیول آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ضمیر نہیں مانتا, ہم کیسے اسرائیل کا جواز مان لیں, حماس کر کے ہم کیسے اس بات کو مان لیں کہ بچوں کو بھی مارا جا سکتا ہے, عورتوں کو بھی مارا جا سکتا ہے, سویلینز کو بھی مارا جا سکتا ہے, ہاسپٹلز کو بھی بوم کیا جا سکتا ہے. اب ہم یہ نہیں مان سکتے. تو یہ ایک بڑی بنیادی لیول کے اوپر, روٹ لیول کے اوپر ایک تبدیلی ہے. جہاں اسرائیل کو باقی تمام فرنٹس کے اوپر کنفرنٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ پوری سوسائٹی کا وہاں پر جو شفٹ ہے وہ آ رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہم نے آپ کے سامنے غیر معمولی رکھی ہے. اب ناظرین آگے چلتے ہیں, آگے کیا ہو رہا ہے. ایک گلوبل موومنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے. یہ پہلی گلوبل موومنٹ ہے جو باقاعدہ ریاستوں کے لیول کے اوپر ہوئی ہے, ٹو پنش اسرائیل, اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کے لیے, اس کے جرموں کو سزا دینے کے لیے. اور اس میں گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس وقت 9 ملکوں کا ایک بنا ہے, ایک گروپ بنا ہے جس نے آغاز کیا ہے اس کیمپین کا, اور پھر پیچھے چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, باقی ممالک بھی, اور برکس بھی اس کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں, بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیں, براعظم افریقہ جو ہے, براعظم افریقہ یہ ایک ایسا براعظم ہے کہ جس کے تمام ممالک کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام ممالک فلسطین کے سپورٹر ہیں. ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کا سپورٹر ہو. براعظم افریقہ سے بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ اس وقت فلسطین کو آ رہی ہے. 9 countries join Hague group, a Belize backs Gaza genocide case. Delegation from the 9 countries gathered in the Hague to unveil the coordinated legal, economic and diplomatic measures to hold Israel accountable. باقاعدہ ان 9 ملکوں کے نمائندے جو ہیں وہ ہیگ کے اندر جمع ہوئے, ہیگ جہاں پر عالمی عدالت ہے وہاں پر یہ جمع ہوئے, اور اکنامک, ڈپلومیٹک اور لیگل مطلب کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کر کے اسرائیل کو کٹہرے کے اندر لانا ہے, اس کو پنش کرنا ہے. ظاہری بات ہے, اب دیکھیں کوئی ملک اسرائیل کے اوپر جا کر حملہ تو نہیں کر سکتا, تو ملٹری ایکشن سے ہٹ کر باقی جتنے ایکشن وہ لے سکتے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. تو آپ اس میں بڑی بنیادی لیول کی آپ چیز دیکھیں کہ یہ لڑائی پھیلتے پھیلتے انسانیت کے لیول کے اوپر, یعنی پوری انسانیت ہر کوئی اپنے لیول کے اوپر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اب یہ ملک اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کا ضمیر نہیں مان رہا کہ ہم کیسے چپ کر کے بیٹھ جائیں, وہ اپنے لیول کے اوپر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر کے بھی اپنا کردار سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ مطلب یہ لڑائی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ پوری انسانیت کی لڑائی بن گئی ہے. دنیا بھر میں جنگیں ہو رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پورے پلانٹ کی کوئی لڑائی بن جائے, پوری انسانیت کی کوئی لڑائی بن جائے جہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے لیول کے اوپر کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں. ایک ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ریویو ہونا, ان کے سارا جو سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے, جو کہ ایک انہوں نے من گھڑت طریقے سے چیزوں کو فیک انداز کے اندر اور جو بھی جیسے بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں وہاں پر, اور اب یہ گلوبل موومنٹ ہے. پھر آگے چلیں تو جو عرب ورلڈ ہے اس کے اوپر اس وقت شدید پریشر ہے, اور وہ پریشر اس لیے ہے کہ جو سارا ظلم ہوتا رہا عرب ورلڈ نے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, پریکٹیکل عرب ورلڈ نے کچھ بھی نہیں کیا, جو اصل بات ہے. باقی ٹھیک ہے جی, سب نے مذمت کی, فلانا کیا, آپ دیکھیں تو صحیح ایسا ظلم کبھی ہوا ہے تو یہ اس طرح پریکٹیکل تو اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ ظلم ہو, لیکن آپ نے کوئی کردار تو ادا نہیں کیا اس کو روکنے کے لیے. اب عرب ورلڈ شدید پریشر کے اندر ہے کہ اب تو کچھ کرو, اور پھر خاص کر جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا, تو اس میں مصر اور جارڈن انڈر بہت زیادہ پریشر ہیں. کیونکہ دیکھیں فرق کیا ہے, ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کی, آگے سے جارڈن اور مصر نے کہا کہ نو, اوپر سے ٹرمپ کی پھر سٹیٹمنٹ آ گئی نہیں ان کو کرنا پڑے گا, تکبرانہ انداز, دھمکی. تو اس کا مطلب کہ یہ تو بہت کیٹاگوریکلی تھا, دو ٹوک تھا ٹرمپ کی جانب سے کہ نہیں تمہیں تو کرنا پڑے گا. تو یہ خالی بیان نہیں تھا, اس نے کہا تمہیں 2 بار اس نے کہہ دیا ہے. تو اب اس کے اوپر عرب لیگ کا بڑا ہائی لیول کا اجلاس ہوا ہے مصر کے اندر, جس میں سعودی عربیہ, UAE, قطر,
جارڈن، کویت، ان کے فورن منسٹرز شریک ہوئے. بڑا ہائی لیول کا یہ اجلاس ہوا ہے. اور اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کیا گیا ہے ٹرمپ کے اس پلان کو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے حوالے سے. فلسطینی ریاست کے اوپر بات کی گئی ہے، غزہ کو ری بلڈ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سپورٹنگ پیلسٹائن اینڈ اٹس رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن and we look forward to working with Trump administration to achieve a just peace based on two-state solution. ایک انصاف کے اوپر مبنی اس کو حل نکالنا چاہیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو. and the community to rebuild Gaza, غزہ کو ری بلڈ کیا جائے. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. in a way that ensures the Palestinians remain on their land. ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکالو، اس کے بعد ہم غزہ کو اچھا ری بلڈ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بعد میں فلسطینیوں پھر یہاں پر آ جائیں گے. تو بعد میں کس نے آنا ہے؟ وہ تو ایک ٹرک ہی آنا. تو اس طرح سے ری بلڈ کیا جائے غزہ کو کہ فلسطینی اپنی لینڈ کے اوپر ہی رہیں. اینڈ دا ڈسپلیسمنٹ آف Palestinians فرام دیئر لینڈ انڈر اینی سرکمسٹانسز ریجیکٹڈ. کوئی بھی حالات ہوں فلسطینی ڈسپلیس نہیں ہوں گے. اینڈ یونروا کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ کسی طور پر بند نہیں ہو سکتا، جس کو اسرائیل بند کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے. اینڈ وی اسٹریس دا نیڈ فار دا کمپلیٹ withdrawal آف اسرائیلی فورسز اینڈ دا کمپلیٹ ریجیکشن آف اینی اٹیمپٹ ٹو ڈیوائڈ دا غازہ اسٹرپ. اسرائیل مکمل طور پر جو ہے withdraw کرے. تو یہ وہ عرب ورلڈ ہے جو کمپرومائزڈ ہے، جو بے بس ہے، جو بے حس دکھائی انہوں نے کہیں نہ کہیں. تو آج ان کے اوپر شدید پریشر ہے. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ اب ان کو اپنی پڑ گئی ہے، اب بات ان کے اوپر آ گئی ہے. جارڈن اور مصر جو ہے ان کی اپنی ریاستیں آن سٹیک آ گئی ہیں، اور اگر یہ ریاستیں آن سٹیک آ گئیں تو براہ راست خطرہ سعودی عربیہ کو ہوگا. جارڈن کا ڈسٹیبلائز ہونا مطلب سعودی عربیہ کو براہ راست خطرہ ہوگا. تو اس لیے یہ سیریس لیول کا معاملہ ہے، اور اب ان کے اوپر یہ سیریس لیول کا جو پریشر ہے وہ آیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے جو فلسطینی پرزنرز ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں. اور آپ ذرا اسرائیل کے کام چیک کریں، اور اس سے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کیسے تلملا رہا ہے، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا کسی طریقے سے معاہدہ توڑ دے. فلسطینیوں کا جو پہلے پریڈ کرنا، جس طرح سے اسرائیلی قیدی چھوڑے جاتے ہیں، بہت ہیوملیشن اسرائیل کی ہو رہی ہے. اور جب فلسطینی جاتے ہیں جو جشن ہوتا ہے اس پہ مزید ہیوملیشن اسرائیل کی ہو رہی ہے، جو ان کا جذبہ ہے. اچھا اب دیکھیں اسرائیل نے کیا کیا ہے. فلسطینی رہا ہوئے ہیں اور ویسٹ بینک جانا تھا، انہوں نے ویسٹ بینک جانے والوں کو غزہ میں چھوڑ دیا ہے. پیلسٹینین لیڈر اسرائیل ڈیپورٹڈ unwilling detainees to Gaza. اب آپ دیکھیں نا 21 جو ریلیز ہوئے ہیں ان کو ویسٹ بینک کی بجائے غزہ میں بھیج دیا ہے. تھے وہ ویسٹ بینک کے، ان کا انتظار ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے، ان کی فیملیز ویسٹ بینک کے اندر ہے، لیکن ان کو غزہ میں کس لیے بھیجا ہے؟ دیکھیں غزہ اور ویسٹ بینک میں کوئی زمینی رابطہ تو نہیں ہے، اب وہ وہیں پر ہے. مطلب اگر ویسٹ بینک میں آتے تو جشن اور ان کا استقبال اور ساری چیزیں، اب فیملیز ادھر ہیں، ان کو وہاں پر صرف تنگ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ان کو ریلیز کرتے ہوئے بھی یہ ٹارچر کر رہے ہیں. اور اسرائیلی جو پریزنرز ہیں اچھی حالت کے اندر ہیں، فلسطینی جو پریزنرز ہیں بوڑھے ہو کر نکل رہے ہیں اور بہت بری ان کی ہیلتھ کنڈیشن. لیکن آپ ذرا ان کے جذبوں کو دیکھیے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کوئی اپنے وطن کے لیے اس طرح بھی لڑتا ہے. اب یہ میں 2-3 سٹیٹمنٹس رکھنے جا رہا ہوں. وہ فلسطینی قیدی جو 20-20 30-30 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد آج رہا ہوئے ہیں، اور آج ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے. I challenged 20 soldiers alone. I am not afraid and I will not surrender, and I will continue to say yes to the resistance. The screams of a prisoner released on the resistance deal upon his arrival in the Gaza Strip. پھر غزہ اسٹرپ میں بھی بھرپور جشن ہوا ہے، اور چیختے ہوئے روتے ہوئے فلسطینی پرزنر نے کہا کہ میں نے اکیلے 20 اسرائیلی فوجیوں کا سامنا کیا، اور میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں، اور میں کبھی سرنڈر نہیں کروں گا، اور ہماری جو ریزسٹنس ہے وہ جاری رہے گی. We are with the resistance and we are all ready to sacrifice for Palestine. اور ہم فلسطین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. The flood of the free is not just a deal but a new era in which the بڑی important line in which the time of prisoners behind bars is gone forever. بڑی important line کہ اب ایک نئے ایرا کا آغاز ہو رہا ہے. یہ صرف ایک ڈیل نہیں ہے فلسطینیوں کی رہائی کی، یہ ایک نئے ایرا کا آغاز ہے. وہ ایرا جس میں فلسطینیوں کا اسرائیلی جیلوں کے اندر جانے کا جو ٹائم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا جاتا ہے.
اب فلسطینی اسرائیلی جیلوں کے اندر نہیں رہیں گے. یہ ایک نیا ایرا ہے جس کا آغاز ہوا ہے. اس کو انہوں نے فلڈ آف دا فری کہا ہے, فلڈ آف اقصا, فلڈ آف فری. اور پھر یہ بھی ان کی لائن دیکھیے, وی آر بورن اگین, جیسے ہم دوبارہ پیدا ہو گئے ہوں. اس کے ساتھ ہی رفح کراسنگ کھل گئی ہے پریکٹیکلی. پہلے جو فلسطینی ہیں, مطلب جو پہلا آپ کہہ لیں, وہ روانہ ہو گئے ہیں بڑی تعداد کے اندر, اور 50 حماس کے فائٹرز بھی ادھر جائیں گے اور علاج کروا کے واپس آئیں گے. اتنا بڑا سرنڈر ایگریمنٹ اسرائیل کرنے پر مجبور ہوا ہے. 50 حماس کے فائٹرز بھی, اور اس کے علاوہ باقی سیویلینز, عورتیں, بچے جو زخمی ہیں, وہ رفح کراسنگ سے جا کر وہاں پر علاج کروائیں گے مصر میں, اور وہاں سے جو ہے وہ واپس آئیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیے جو اسرائیلی فوجی رہا ہو رہے ہیں فلسطین سے, ان سے ایک ڈاکیومنٹ بھی سائن کروایا جا رہا ہے جس میں یہ ان سے پلیج کروایا جا رہا ہے, سگنیچر کروایا جا رہا ہے کہ وہ کبھی جا کر دوبارہ اسرائیلی آرمی کا حصہ نہیں بنیں گے. اصل میں جب اسرائیل ریلیز کرتا ہے فلسطینیوں کو تو وہ ان سے سائن کرواتا ہے کہ دوبارہ سے جا کر ریزسٹنس کا حصہ نہیں بنو گے. تو انہوں نے کہا ایسے کچھ ایسا, انہوں نے جناب ان سے سائن کروائے ہیں کہ تم آرمی سے جا کر جو ہے وہ دوبارہ حصہ نہیں بنو گے. وہ تو اس لیے کرواتے ہیں نا کہ وہ فلسطینیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں تم دوبارہ سے دہشت گردانہ کارروائیوں کا حصہ نہیں بنو گے اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اصل دہشت گرد تو پھر اسرائیلی آرمی ہے, تو فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جا کر اسرائیلی آرمی کا حصہ نہیں بنو گے. تو یہ انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے. آپ ذرا اسرائیلی میڈیا مکمل چیخو پکار, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایبسینس آف اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود غازہ آفٹر دا وار. یہ فارمر چیف آف دا سٹاف کہہ رہا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اسرائیل کی, اور اس وقت کمیٹی بننے جا رہی ہے, اس کے اوپر شدید وہاں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. پریشر ہے کہ نتنیاہو کے اوپر کمیٹی بنائی جائے اس کے فیلئر کے اوپر, اور جو اس نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا اور اس کو سخت سزا دی جائے. بہت شدید غصہ ہے, اور میں نے پچھلی ویڈیو میں تفصیلی آپ کو بتایا کہ ایک طرف ڈیفیٹ, پھر ایک طرف جو اسرائیلی قیدی مارے گئے اسرائیل کی بمباری کے اندر. تو نتنیاہو, اب دیکھیں نا, نتنیاہو کے پاس 1 سال ہے, اور ریزسٹنس 1 سال تو آسانی سے لڑ سکتی ہے, یعنی اس نے اپنی پاور یہ بتائی ہے کہ 1 سال تو وہ لڑ سکتی ہے. تو 1 سال مزید کیا امریکہ تیار ہے, کیا ٹرمپ تیار ہے, کیا یورپ تیار ہے, کیا اسرائیلی سوسائٹی تیار ہے؟ نہیں. تو پھر نتنیاہو کیا کرے گا؟ تو بیسیکلی وہ پوری طرح سے اس وقت ٹریپ ہو چکا ہے, اور اسرائیل میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایسی کاری ضرب اس کے اوپر لگ چکی ہے کہ وہ لڑائی نہ بھی ہو تو بھی ڈیفیٹ کی طرف اس کا جو سفر ہے وہ جاری ہے, کولیپس کی طرف جو اس کا سفر ہے وہ جاری ہے. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.